औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन करम, आपको सैयद जवाद अहमद का मुदवाना सलाम। नाज़रीन करम, एक निस्बतन वक्फे के बाद हाज़िर खिदमत हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर जो कि मुनस्सर शहूद पर आई है। और ये किताब लिखी है पाकिस्तान आर्मी के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग ने, जो कि 16 अगस्त 1991 को आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए थे। बहुत दिलचस्प किताब है। हमारी तारीख के बहुत ज़्यादा उसमें असबाक हैं, बहुत ज़्यादा अहम वाक़यात हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि मैं समझता हूं कि वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कहीं कहीं जनरल साहब ने दरोग गोई से भी काम लिया है, कुछ उसकी भी निशानदही करनी है और भी कुछ मतलब जो सियासी बातें हैं वो भी कुछ इस किताब में हैं, वो सब जो है वो करने हैं। तो इस दफ़ा हम मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग की किताब, जो कि उनकी स्वानेह उम्री है, बेसिकली इक़्तिदार की मजबूरियां उसका नाम है, उसके साथ। ये किताब बेसिकली लिखी तो कर्नल अशफाक हुसैन ने है। अच्छा, कर्नल अशफाक हुसैन जो है ये बड़े पुराने मतलब राइटर हैं, बड़े मजे हुए राइटर हैं। बेसिकली आर्मी एजुकेशन कोर के ये थे और जटपेन बिस्मिल्लाह, जटपेन अल्हम्दुलिल्लाह, जटपेन अस्तगफिरुल्लाह, फातिह सबूना, बहुत शानदार इन्होंने किताब लिखी थी मेजर शबीर शरीफ शहीद पे। और लेकिन मुझे इनकी जो सबसे ज्यादा किताब पसंद है वो इनका तर्जुमा है, वो है बर्फ के कैदी। ये एक चिली और यूरुग्वे गालिबन के दरमियान मैच था, तो चिली की टीम जा रही थी, तो वो बर्फ के एक तूफान में फंस गई थी और फिर वो बहुत उन्हें नामसाइद हालात का सामना करना पड़ा था। तो ये बेसिकली किताब जो अंग्रेजी में थी तो उनका उन्होंने तर्जुमा किया था। इस पे एक हॉलीवुड की फिल्म भी बनी थी, अलाइव। लेकिन यकीन मानिए कि मैंने वो फिल्म भी देखी है और मैंने किताब भी पढ़ी है। तो कर्नल साहब ने किताब बहुत शानदार लिखी है। अलाइव इतना देखने का मजा नहीं आता जितना वो किताब पढ़ने का मजा आता है। तो कर्नल साहब बहुत मजे हुए राइटर हैं। इसमें अलबत्ता थोड़ा मुझे जो सबसे बड़ा जो इख्तलाफ कर्नल साहब के वो लिखने पे है कि एक तो उन्होंने अपना नाम जो लिखा है किताब पर, वो ये देखिए कर्नल अशफाक हुसैन लिखा है, रिटायर नहीं लिखा। ये तो बहुत पहले रिटायर हो गए हैं। मेरा ख्याल है 20-21 साल इन्हें कम से कम हो गए होंगे रिटायर हुए, तो अभी तक वो अपने आप को रिटायर नहीं समझते। ये बात समझ से बालातर है। और दूसरा मतलब लगी लपटी रखे बगैर अगर मैं कहूं तो इंटरव्यू, बेसिकली तो उन्होंने इंटरव्यू टाइप किया और उनकी यादें इकट्ठी की और फिर बाद में वो किताब की शक्ल में आ गई। वो इंटरव्यू में ना कई दफा मतलब ऐसे सवाल करते हैं जिससे अगले की अजमत उजागर हो कि जी ये आपने इतना मुश्किल काम कैसे कर लिया, या इतनी फलां काम जो है वो मतलब पहले ही उसको एक बड़े पेडेस्टल पे बिठा के जी वो आपने जो इतनी बड़ी कामयाबी थी वो कैसे हासिल कर ली, आप कैसे अकेले तनहा ये कर गए। तो वो मतलब काफी उसमें जो है कोई खुशामदाना आंसर भी आपको नजर आता है उन सवालात में। तो ये एक चीज जो मुझे महसूस हुई कर्नल साहब की तहरीर। अच्छा, किताब बेसिकली तो सवाने उम्री है। जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग जो हैं, इनके वालिदैन बल्कि फोर फादर्स जो थे वो तो चेचनिया और फरगाना वादी से होते हुए इंडिया में आए थे। और ये उत्तर प्रदेश के इलाका एक है, आजमगढ़ एक शहर है, उधर वहां आबाद हुए थे। तो इनके बुजुर्गों को एक बड़ा काफी बड़ा एक कस्बा ही अलॉट कर दिया था मुगलों ने, मुस्लिम पट्टी उसका नाम था। तो ये वहां पैदा हुए थे और वहीं पले बड़े थे। तो वहां एक बड़ा दिलचस्प वाकया उन्होंने बचपन का लिखा है कि वहां का जो राजा था उस इलाके का, एडमिनिस्ट्रेटर या जो कुछ भी था, वो उसका एक हाथी था। तो जो सजा देनी होती थी उसने किसी को, तो वो हाथी उसके घर भेज देता था कि इसकी देखभाल करो। हाथी अब 100 मन घास खाता था रोजाना, तो वो बेचारे कहां से मतलब इतना करें। तो वो माफी मांगते आए थे, हुजूर मतलब आइंदा नहीं होगा। तो जनरल साहब का बचपन वहां गुजरा, बड़े अच्छे तालिब इल्म थे, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी खेलते थे, हॉकी टीम में थे। फिर वहां शिबली कॉलेज था, वहां मतलब वो दाखिल हो गए। बकौल इनके सन 1945 में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का क्याम भी इन्हीं के हाथों से वहां हुआ। वहां उन्होंने बड़े बड़े जलसे कराए। बीएमआ एक बहुत तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन होती थी, उनका लीडर होती थी, उनका उन्होंने जलसा कराया वहां। लेकिन ये समझ से बालातर है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को कायम किया, इतना काम किया, तो जब 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बन गया तो जनरल साहब तशरीफ नहीं लाए। ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं है ये बात। ये अगस्त 1949 में तशरीफ लाए। पहले इनके बड़े भाई आ चुके थे, वो पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। इनके और भी माशाल्लाह ये 8 भाई और 3 बहनें थी।
اور بہت اچھے عہدوں پہ، کچھ بینک میں، کچھ زرعی یونیورسٹی میں، کچھ مطلب نیوکلیر سائنس میں، ادھر ادھر، وہ سارے پڑھے لکھے بھائی تھے. لیکن ان کے ایک بھائی جو تھے وہ آرمی میں آ چکے تھے. تو جنرل صاحب سن 1949 میں پاکستان تشریف لائے، اور اس کے ایک مہینے بعد ہی ان کی ISSB. تو مطلب کہنا بجانا ہوگا کہ وہ بیسیکلی آرمی میں شمولیت کے لیے پاکستان آئے تھے، ادروائز ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. جو 2 سال جہاں گزار لیے تھے وہاں باقی زندگی بھی گزارنے کا شاید موڈ بنایا ہوا تھا. تو ISSB تو کلیئر ہو گئی ان کی، لیکن ان کا میڈیکل میں سسٹولک مرمر آ گیا کہ ان کی 7-8 دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن جو مس ہو جاتی تھی. انہوں نے انفٹ قرار دے دیا، تو انہوں نے اپیل کی اس کے خلاف. تو پورا بورڈ بیٹھا، تو انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے آپ کی، 7-8 دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن جو ہے یہ کیوں مس ہو رہی ہے؟ تو جنرل صاحب نے ایک بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی یہ ابھی میں چونکہ آیا ہوں نا اپنے عزیز و اقارب سے دور، اور یہ وہ تو یہ ابھی شروع ہوئی ہے، تو وہ میرا خیال ہے ان کو یاد کر کے وہ دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ ان کی یاد میں ایک دھڑکن مس ہو جاتی ہے. تو اب پتہ نہیں وہ میڈیکل بورڈ جو ہے بقول ان کے، وہ کرنل صاحب نے اٹھ کے انہیں گلے لگا لیا اور انہوں نے کہا جی کہ تم ٹھیک کہتے ہو نوجوان، اور انہیں سلیکٹ کر لیا اور میڈیکلی فٹ کر دیا. میری سمجھ سے خیر بالا تر ہے، سائنس کی بھی سمجھ سے بالا تر ہے خیر یہ چیز. اچھا جنرل صاحب پاکستان آرمی میں وہ آ گئے، ان کی ٹریننگ ہوئی، بڑی ٹریننگ کے واقعات ہیں جس طرح کے ہوتے ہیں وہ خیر. اس کے بعد انہیں 8 بلوچ ریجیمنٹ میں شمولیت کا موقع ملا ایز اے کمیشن آفیسر، جو کہ اس وقت 16 بلوچ تھی. اور اس پہ انہوں نے مطلب اپنے وہ جو بیسک کورسز ہوتے تھے، کھیلوں کے بڑے شہدائی تھے، ہاکی ٹیم میں رہے، اور بلکہ ایک دفعہ CO نے ان کے ڈانٹا بھی کہ تم بھی کیا آرمی ٹیم میں جا کے کھیل رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، کچھ توجہ دو ادھر. تو یہ پھر ادھر آ گئے. اچھا ان کا کیریئر جو ہے وہ چلتا رہا اسی طرح. وہ 16 بلوچ سے پھر وہ بعد میں وہ ایک نئی SSG اسپیشل سروسز گروپ کھڑا ہو رہا تھا، یہ اس میں چلے گئے. بڑی سخت ٹریننگ تھی اس کی چراٹ میں اور سب کچھ. تو یہ پھر اس میں انرول ہو گئے SSG میں، لیکن وہ انفنٹری کا تو حصہ تھے ہی. تو ان کی شادی جو ہے سن 1959 میں اسما شوکت انصاری سے ہوئی. اچھا یہاں بھی کچھ تھوڑی سی مجھے تعجب آمیز ایک بات لگی ہے کہ ان کی شادی جو ہوئی ہے وہ ان کی دلہن ہندوستان سے تشریف لائیں، وہ پاکستان کی شہری نہیں تھیں. مطلب کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جناب صاحب آپ پاکستان آرمی میں مطلب سروس کر رہے تھے، پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کا آپ نے عہد کیا ہوا تھا، آپ پاکستان سے ایک عورت جو ہے وہ دلہن نہیں لے سکتے تھے اپنی؟ آپ کو انڈیا سے امپورٹ کرنی پڑی آپ کی دلہن؟ کچھ عجیب سی بات ہے. مطلب میرا خیال بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. اچھا تو وہ ان کی شادی ہوئی اور وہ خیر آگے ان کے پھر 2 بچے، بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوئے، وہ سب کچھ آگے. وہاں ان کو جو SSG میں بڑا ایک ان کا جو مشہور ایک واقعہ ہے، وہ نواب آف دیر کو ان کو حکم ملا کہ جا کے گرفتار کریں، کہ وہ بڑی سب کو بھی کر رہا تھا. تو یہ سوات میں ادھر پھر مالاکنڈ سے ہوتے ہوئے آگے گئے ہیلی کاپٹر میں. تو نواب آف دیر نے آگے سے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی، حالانکہ تو سوچ رہے تھے کہ بڑے 2500 قبائلی ہیں وہ جان لڑا دیں گے، یہ ہے وہ ہے. وہ آرام سے آگے بیٹھ گیا. تو یہ اس کو لے کے آ گئے. تو یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے ان کا. پھر یہ انہوں نے سٹاف کالج کر لیا. اس وقت سٹاف کالج بڑا خیر بقول ان کے آسان ہوتا تھا، ایک مضمون لکھنا ہوتا تھا. اور یہ 53 بریگیڈ کے بریگیڈ میجر BM جسے ہم کہتے ہیں، اس میں پوسٹ ہوگی. اور یہاں بڑا ایک دلچسپ کردار ہے. 53 بریگیڈ جو تھا وہ اس وقت کوملا میں تھا، مشرقی پاکستان میں. اور ان کے جو بریگیڈ کمانڈر تھے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے. بہت دیانت کا وہ ایک قلم بردار، آپ نشان کہہ سکتے ہیں، بریگیڈر ابو بکر عثمان مٹھا، AO مٹھا، جنہوں نے SSG بیسیکلی کھڑی کی تھی اور بہت زبردست آدمی تھے. تو یہ ان کے زیر کمان جو ہیں ادھر مشرقی پاکستان میں گئے. اور اس وقت مشرقی پاکستان جو ہے مطلب ارلی 60s کا، تو وہ تو بہت اچھا تھا، بڑا انہوں نے انجوائے کیا، بڑا ان کے اچھے وہ تعلقات تھے بنگالی افسروں کے ساتھ، وہ سارا کچھ. 1965 کی جنگ کے وقت جو ہے وہیں تھے، اسی بریگیڈ میں BM تھے. تو شکایت انہوں نے کی ہے کہ جی بہت بڑا ایریا تھا، تو وہ ڈیفنس آف ایسٹ پاکستان لائز ان دا ویسٹ پاکستان، وہ اس مقولے پہ ذرا نکتہ چین ہیں. انہوں نے بڑی احتجاج کیا کہ ہم اگر یہاں سے انڈیا آ جاتا تھا تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے بڑی زبردست پیٹرولنگ کی ہے. اچھا 65 کی جنگ کے بعد جب انہیں وہ جنگ کے سارے الاؤنس اور ایریئرز ملے پرانے، تو بڑے جناب ان کو بڑے پیسے آئے بقول ان کی. اور انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا واکس ویگن گاڑی جو ہے وہ بک کرائی. اور وہ جو ہے نا مطلب کوملا چھاؤنی میں پھر جو ہے ان کی واکس ویگن پھرا کرتی تھی. پھر یہ خیر وہاں سے اپنا عرصہ پورا کر کے دوبارہ مغربی پاکستان آ گئے، تو جہاں ان کی پروموشن بھی ہو گئی، ترقی ہو گئی.
اور انہیں 36 بلوچ کی کمانڈ دی گئی. تو یہ تھوڑا سا وہ کافی وہ بھی تھے، حسرت میں بھی تھے کہ انہیں 8 بلوچ جو ان کی بیسیکلی کمانڈ یونٹ تھی وہ اگر وہ ملتی، کیونکہ پیرنٹ یونٹ کا آرمی میں بہت بڑا وہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ملی انہیں 36 بلوچ ملی. وہ انہوں نے اچھی خیر کی. تو اس کے بعد جو ہے وہ GSO-19 ڈویژن جو ہے نا وہ دوبارہ مشرقی پاکستان میں پوسٹ ہو گئے لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر کوملا میں، جہاں سے وہ آئے تھے پہلے. اور چونکہ علاقہ ان کا دیکھا ہوا تھا اور وہ ڈویژن بہت بڑا تھا، جیسور تک بھی پھیلا ہوا تھا آگے. تو ابھی یہاں جو ہے ایک دل خراش سا واقعہ ہے کہ وہ ایسے ہوا کہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپس میں کولیگ وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو 8 ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی، تو اس نے بغاوت کر دی. اور اس کے 2 AC سیکنڈ ان کمانڈ تھے میجر ضیاء الرحمان. انہوں نے اپنے پنجابی CO کو ان کے آفس میں گھس کر گولی ماری اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کے پوری یونٹ نے بغاوت کر دی اور انہوں نے اپنے آپ کو بنگلہ دیش کا چیف آف آرمی اسٹاف ڈکلیئر کر دیا. تو ان کے ڈویژن کو پھر وہ ملا کہ آپ جا کے ان کی سرکوبی کریں. تو یہ گئے تو وہ خیر کافی ایکسچینج آف فائر ہوا، لیکن یہ کہ اس وقت تک وہ کافی اسٹرانگ ہولڈز بنا چکے ہوئے تھے اپنے. تو لیکن یہ ان کی مطلب ایک واقعہ ہے جو کہ بڑا بہت ہی افسوسناک ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ کی فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوں، اور کیسے آپ ایک دوسرے کا خون بہا سکتے ہیں. مطلب یہ بنگالیوں کا ایک بہت ہی کریہ کردار ہے اس میں سارے میں. اچھا خیر، وہاں 90 میں جب یہ GS-1 تھے تو وہاں جنرل شوکت رضا تھے GOC. تو وہاں انہوں نے ایک دفعہ جنرل نیازی کے ساتھ کسی بریفنگ میں ان کے تلخ کلامی ہو گئی، تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ سخت ریمارک پاس کر دیے. تو جنرل نیازی نے انہیں چینج کرا دیا. نئے GOC آئے تو بلکہ بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی آپ حالات معمول پہ آ چکے ہیں تو آپ سول ایڈمنسٹریشن کو دیں اور آرمی کو نکال دیں یہاں سے. تو جنرل نیازی کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی نہیں اتنے حالات ہوئے، ابھی ٹھہرو تم لوگ یہیں. تو یہ جیون جو تھے کرنل اس وقت اسلم بیگ، یہ بھی GOC کے ہم نوا تھے. خیر وہ نئے GOC آئے، انہوں نے کہا جی کہ سچویشن رپورٹ جو ہے وہ پہلے مجھے دکھایا کرو، میں اس کو خود تبدیل کیا کروں گا اور آگے بھیجا کروں گا. تو وہ اس میں پھر جو ہے نا وہ بقول مرزا اسلم بیگ کے کہ جی وہ جنرل صاحب جو ہیں اس میں بہت چینجز کرتے تھے، وہ کم نقصان دکھاتے تھے اور ایسی چیزیں اس میں مطلب دکھاتے تھے جس سے جو سینئر آفسر ہے وہ خوش ہو کہ ہمارا بہت، اور وہ ایکچوئل اسٹیٹ سے وہ ذرا بے خبر رکھتے تھے ہائر ہیڈ کوارٹر کو. اب یہاں ایک اسلم بیگ صاحب نے جو ہے سر نے مطلب جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ نے، میں پوری ڈیکوریشن کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اختلاف کروں گا، ایک واقعہ لکھا ہے جو کہ بہت ہی کرینس کے آس ہے اور یہ مکمل میری دانش میں تو دروغ پر مشتمل ہے. انہوں نے لکھا جی کہ میں نے جا کے جنرل کو کہا کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ آپ کو صحیح رپورٹ دینی چاہیے اور یہ اس طرح بالکل غلط ہے. تو جنرل صاحب نے آگے سے غصے میں آ کے تو مجھے مطلب گیٹ آؤٹ کہا دیا، شٹ اپ کہہ دیا، اور میری انہوں نے وہاں سے پوسٹنگ کرا دی ویسٹ پاکستان. استغفر اللہ. مطلب آپ یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ سارا جو واقعہ ہے اس کے ذرا میرٹس دیکھیں. ایک تو فوج میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط چیز کوئی سینئر کر رہا اور جونیئر اس کی نشاندہی کرے تو سینئر اس پہ برا مناتا ہے. وہ یا تو خاموش ہو جائے گا یا اس کو کہے گا ویل ڈن، تم نے اچھا کہا. اور اگر وہ اسے بری لگی بھی ہے اور اگر وہ نہیں کہتا اچھا اور یا وہ خاموش نہیں ہوتا تو وہ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ مینول آف پاکستان ملٹری لا جس کے تحت سارے فوجی جو ہیں اپنی ڈسپلن زیادہ زندگی گزارتے ہیں، اس میں کس میں لکھا ہے یہ کسی ملٹری لا میں نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے سینئر کو کوئی اچھی چیز صحیح چیز بتائی ہے تو وہ آپ کو ڈسمس کرا دے آپ کے اپوائنٹمنٹ سے اور واپس بھیج دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اٹ از این ایبسولوٹ لائے. میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یا بیان میرا جو ہے کسی سینئر آفسر کے آگے آرمی کے رکھتے ہیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اپنی کہی گئی صحیح بات پر کوئی سینئر آرمی آفسر آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ ان کو وہاں اپنی پوسٹنگ سے ڈسمس کر کے تو وہ پنشمنٹ کے لیے بھیج دے راولپنڈی GHQ جو ہے. اور جنرل صاحب نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسمس فرام سروس یا کورٹ مارشل کرنا تھا. استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہیں یار؟ کیا چارج تھا آپ کے اوپر؟ یا تو انہوں نے کوئی بہت ہی واقعی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہوگی جس کو وہ نہیں بتا رہے اور دروغ کے طور پر جو ہے وہ یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں.
کسی آرمی کے کسی ضابطے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صحیح بات کریں اور آپ کو ڈسمس فرام سروس کے لیے یا کورٹ مارشل کے لیے اٹیچ کر دیا جائے. یہ ایک بالکل غلط جھوٹ پر مبنی ہے جنرل صاحب بات کر رہے ہیں. کوئی اور واقعہ ہوگا جو اس زمانے کے ظاہر افسر اگر حیات ہیں تو وہی بتا سکتے ہیں. کوئی انہوں نے بہت بڑا بریچ کیا ہوگا کانڈکٹ کا یا ڈسپلن کا جس کی پاداش میں انہیں یہ کیا گیا. لیکن خیر اچھا آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ وہاں سے وار کورس شروع ہو گیا ان کا. یہ 1971 کی بات چل رہی ہے، جون جولائی کی مطلب. اور لیکن درمیان میں پھر وہ وار شروع ہو گئی تو وہ 20 بلوچ انہیں جو ہے وہ کمانڈ کے لیے دی گئی اور وہ بدو ملی کے علاقے میں لاہور کے پاس جو ہے یہاں وہ جنگ لڑتے رہے. خیر تو اس کے بعد جو ہے انہیں 16 ڈیو میں جو ہے وہ بلکہ نہیں اس کے بعد ان کی وہاں ترقی ہو گئی. تو میں پوچھنا چاہوں گا جنرل صاحب سے کہ آپ کو تو ڈسمس فرام سروس کے لیے بھیجا گیا تھا، بقول آپ کو تو انکوائری کے لیے بھیجا گیا تھا. ادھر آپ اور کورس کرتے پھر رہے ہیں، ادھر آپ فل کرنل پروموٹ ہو رہے ہیں، بریگیڈیئر پروموٹ ہو رہے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. مطلب اتنا بڑا جھوٹ ہے. اس طرح دنیا کے دن دہاڑے تو نہ بولے نا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہ جھونکے. تو بریگیڈیئر بن گئی، 53 بریگیڈ کمانڈر بن گئے. اور بلوچستان میں کہیں ان کا بریگیڈ لگا ہوا تھا. وہاں سن 1975 میں وہاں بھٹو صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ان کے لیے سیاسی جلسے کا بھی بندوبست کیا. اور تو اب آگے میں کیا کہوں کہ ایک بریگیڈر جو ہے وہ اگر سیاسی جلسے کا پورا انتخاب بھی کر رہا ہے جگہ کا، اس کے انتظام فراہم کر رہا ہے، اس کو پورا تکمیل پہ پہنچا رہا ہے، اور بھٹو بہت خوش ہو کے اس بات پہ آ کر تھپکی دے کے جا رہے ہیں. تو میرے پاس کمنٹس نہیں ہیں پھر دینے کے لیے. اچھا اس کے بعد یہ پروموٹ ہو گئے، 14 ڈیو ان کو مل گیا، میجر جنرل بن گئے، یہ کمانڈ میں آ گئے. یہاں پھر انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا ہے جو کہ بڑا ہی مطلب جو فوجی اساکر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اس بات پہ ہنسیں گے اور بڑا تعصف بھی خیر انہیں ہوگا. بقول ان کے کہ بھٹو کا پھانسی کی سزا کا جب فیصلہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق نے تمام کور کمانڈرز کو کہا کہ اپنے جی او سیز وغیرہ کو بلا کے تو ان کی رائے لوگ اور کیا ہے مطلب موڈ کیا ہے. تو باقی سب نے کہا ہاں جی بالکل ہونی چاہیے. تو میں نے کہا بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس سے سندھ اور پنجاب میں نفرتیں بڑھیں گی تو یہ ہے وہ ہے. تو اس بات پر کور کمانڈر بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے سی او ایس چیف آف اسٹاف جو ہوتا ہے کور ہیڈ کوارٹر، انہوں نے کہا جی میری چیف سے بات کراؤ، میں اس جی او سی کو فل فور ڈسمس کرانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا سی او ایس نے کہا کہ نہیں سر آپ اپنا لکھ کے بھیج دیں، جو جنرل ضیاء الحق ہیں وہ مناسب سمجھے وہ کر لیں گے. تو وہ جنرل ضیاء نے کچھ نہیں کیا. تو یہ پھر سمجھ رہے تھے کہ اب میں ڈسمس فرام کمانڈ ہو جاؤں گا اور میرا کیریئر ختم ہو جائے گا. اب یہ بات بھی بالکل کرینس کے آس ہے کہ مطلب ایک رائے جب پوچھی گئی ہے تو رائے آپ نے دی ہے تو بے شک اختلافی رائے ہو، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. فوج میں اس طرح ہوتا بھی نہیں کہ مطلب اختلافی رائے دینے پہ صرف آپ کو ریموول فرام کمانڈ اور یہ سب کچھ کر باتیں چاہتے ہوں. اچھا پھر یہ 11 کور میں چلے گئے، لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو کے، اور وہاں جو ہے انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات لکھی ہے. اچھا یہ اس کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. وہاں درمیان میں آپ کو یاد ہوگا 1986 میں ہندوستان نے ایک بہت بڑی جنگی مشقیں کی تھیں جس کا نام تھا براس ٹیکس. اور وہ براس ٹیکس جو تھی چونکہ پاکستان کی سرحد کے بہت نزدیک ہو رہی تھی اور بہت بڑا ایک جنگی ساز و سامان آیا تھا، تو شروع ہی یہی تھا کہ ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اب اس پہ بڑا کچھ لکھا گیا ہندوستان سے بھی پاکستان سے بھی. میں نے کافی چیزیں اس پہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی. لیکن جنرل صاحب ایک دور کی کوڑی لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہندوستان تو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف مشقیں کرنا چاہتا تھا. مطلب آفرین نہیں ہے، اشش نہ کر اٹھے بندہ اس بات پہ کہ بھائی وہ اتنی بڑی مطلب وہ جو ساری ایکسرسائز تھی، وہ جو ہمارا ایک آرمڈ ڈیو جو تھا، ہم نے انہیں بڑا زبردست وہ ڈسیو کیا، اس کی لوکیشن نہیں پتہ لگتی تھی اور وہ راتوں رات کہیں اور موو کر جاتا تھا. اور وہ جو جے پور میں ضیاء الحق جو وہ عین جنگ کے دنوں میں مطلب جو ہے وہ کرکٹ دیکھنے چلا گیا تھا، یہ سب باتیں ہوا میں تھیں. یار کیا کریں ویسے مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ مختلف بننے کا شوق بھی انسان سے کیا کیا حماقتیں سرزد کراتا ہے کہ اتنے بڑے لیفٹیننٹ جنرل آپ تھے اور آپ یہ تک نہ جان سکے کہ یار وہ ہندوستان پاکستان پہ واقعی حملہ کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ اتنا نزدیک آیا. جنرل صاحب اپنی حمایت میں، اپنی دلیل کی صداقت میں کہتے ہیں جی کہ جنرل سندر جی اس وقت آرمی چیف تھا انڈیا کا، تو وہ مجھے ناروے میں بعد میں ریٹائرمنٹ کے ایک سیمینار میں ملا، تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم واقعی تو آنا چاہتا تھا. نہیں ہم تو ایسی ایکسرسائز کرنے آ رہے تھے.
تو بھائی وہ تمہیں کیوں اپنے مطلب فوجی راز بتاتا، جو وہ بے شک ریٹائر ہو گیا تھا لیکن اس میں کم از کم اتنی قومی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ کیوں اپنے راز بتاتا. تو خیر اچھا، وہاں جنرل صاحب نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کی ہے. وہاں انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ جنرل ویکم آ رہا تھا امریکی، تو وہ بریفنگ میں نے دینی تھی، تو میں ایکچوئل بریفنگ دینا چاہتا تھا، تو مجھے جی ایچ کیو سے آئی اور انہوں نے کہا جی میں کہا میں اپنی دوں گا. تو وہاں میں نے اپنی دی اور وہ پھر امریکی بڑے خوش ہوئے. تو پھر میں نے سٹنگر دلوائے مجاہدین کو، مطلب جنرل صاحب نے سٹنگر دلوائے، کیا کہنے ماشاءاللہ. اور ان سٹنگروں کی وجہ سے جو ہے رشیا کو شکست ہوئی. تو یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ روس کی شکست میں میرا بھی ہاتھ ہے. یہ تو مجھے کئی وہ اسٹیج ڈرامے آ گئے ہیں یاد، خیر چھوڑیے، مطلب سنجیدہ بات ہو رہی ہے جس میں وہ کسی موقع پہ آ گئے وہ ساڈا بھی ہاتھ سی. اچھا خیر، چیف آف جنرل اسٹاف بن گئے جنرل صاحب اس کے بعد، اور بڑا انہوں نے ٹرمپٹ کیا ہے ایک چیز، بیٹ کیا ہے ایک چیز کہ جی الخالد ٹینک جو ہے وہ میرا آئیڈیا تھا اور میں بڑا، اور ماڈرنائزیشن آف آرمی اور یہ وہ اس طرح کی 3-4 انہوں نے بڑا. سن 1987 میں لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر جو ہے ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر جنرل ضیاء الحق نے اپنی طرف سے ڈیسیژن دے کے تو جنیجو کو بھیج دیے پیپرز کہ جی سائن کریں اور وہ بن جائیں. تو آپ جنرل صاحب نے انتہائی معصومیت سے کہا ہے کہ جی وہ جنیجو نے کہا کہ نہیں یار میں نے سب کا جائزہ لیا ہے، تو اصل میں ایک تو سینئر بھی ہے، تو وہ زیادہ پروفیشنل بھی ہے، تو تم اس کو لگاؤ. تو جنرل ضیاء نے ان کی بات مان لی. اور اب یہ مطلب اتنی معصومیت سے انہوں نے کہا ہے کہ مطلب جنیجو کو کیا پاپڑ ویلے ہوں گے، کیا سفارشیں لگائی ہوں گی ایک ڈیسیژن چینج کرانے کے لیے جو کہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. وہ تو ہمیں معلوم ہے نا، مطلب یا آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن جنرل صاحب نے ایک معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہے اور اپنے تعین نے کہہ دیا کہ میری پروفیشنلزم تھی، میری دیانت تھی، میری مطلب وہ زبردست میرا سیلف تھا جس کی وجہ سے مجھے ترجیح دے کے وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا. اچھا، وائس چیف آف آرمی اسٹاف میں انہوں نے الخالد کا خیر وہ ہو رہا ہے 17 اگست 1988 یہ ساتھ ہی تھے. وہ سارا آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہاولپور سے جب چلے تو یہ دوسرے جہاز میں تھے اور وہ جنرل ضیاء اور وہ باقی سارے دوسرے جہاز میں تھے. تو انہوں نے دیکھا کوئی نیچے دھواں اٹھ رہا ہے، تو وہ کہتے جی ان پہ بڑی تنقید ہوئی کہ آپ واپس بہاولپور کیوں نہیں گئے، آپ جی ایچ کیو کیوں آئے. انہوں نے کہا جی میں بہاولپور چلا جاتا تو رات ہو جاتی. تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں جنرل صاحب، اگر رات ہو جاتی تو کیا ہو جاتا؟ مطلب رات دن کے بعد رات ہی آتی ہے نا، لیکن آپ کم از کم اس جگہ تو جاتے نا جہاں غم و علم تھا، جہاں لاشیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کچھ انفارمیشن تھی. آپ جی ایچ کیو مطلب آ گئے اور آپ نے وہ بلا کے سارے سروسز چیف اور فیصلہ کرنا شروع کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. اور غلام اسحاق خان چلے اچھا فیصلہ تھا، لیکن مطلب جانا بہاولپور واپس چاہیے تھا، جو کہ ہماری ایک ٹریڈیشن جو ہے ایک معاشرے کی اور آرمی کی وہ تو یہی کہتی ہے. اچھا، انہوں نے انکوائریز کرائیں اس کے بعد اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بے نظیر نے بھی جوڈیشل انکوائری کرائی، نواز شریف نے بھی کرائی، میں نے بھی کرائی. تو ان سب نے ایک ہی متفقہ کا ایک اوپینین دی کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی، آموں کی پیٹیوں سے کوئی گیس نہیں نکلی، یہ ٹیکنیکل فیلئر تھا. اچھا حضور ہمیں وہ ٹیکنیکل فیلئر ہی بتا دیں پھر کہ وہ کیا، مطلب کچھ تھوڑے بہت جہاز ہم نے بھی اڑائے ہیں، تو کوئی ہائیڈرولک میں مسئلہ تھا، کوئی فیوزلاج میں مسئلہ تھا، کوئی انجن کی ایرو انجنز میں مطلب کہاں کو مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کچھ نہیں، بس وہ ایک جملہ لکھ کے آگے کہ جی وہ تکنیکی مسئلہ تھا. تو یہ وہ آگے بڑھ گئے. اچھا، یہ جب آرمی چیف تھے تو یا سی جی ایس تھے جب ایون، تو وہاں اس وقت وہ سیاچن وغیرہ سارا سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. تو سیاچن پہ وہ کرنل اشفاق نے بڑا ایک دلچسپ سوال پوچھا اور اس سے زیادہ دلچسپ انہوں نے جواب دیا. کرنل اشفاق نے کہا جی کہ ہم تو سیاچن میں ان سے ذرا بہتر پوزیشن میں ہیں، ہماری لاجسٹکس بھی بہت اچھی ہیں، ہماری تو آخر تک تقریباً روڈیں بنی ہوئی ہیں قبلو سے آگے تک، تو ہم انہیں اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینک دیتے. تو جنرل صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ جو انڈیا کا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کا اتنے 100 کروڑ پتہ نہیں، جو کہ وہ اس کی چونکہ روڈیں نہیں ہیں اس کو پہلے لفٹ کرانا پڑتی ہے ہر چیز یہ وہ، تو وہ نقصان رک جائے گا. میں بھی اس پہ پھر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر سکتا ہوں کہ اگر بھائی آپ کے سرزمین کا ایک ٹکڑا ہے جو دشمن کے قبضے میں ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو آزاد کس طرح کرانا ہے، یا یہ دیکھیں گے کہ اس کو دشمن کے قبضے میں رہنے سے دشمن کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یار کیا باتیں ہیں بھیا، بہت ہی زیادہ مایوس کن جواب میں جو کم از کم لفظ یہ استعمال کر سکتا ہوں وہ یہ تھا.
اچھا اس کے بعد انہوں نے درمیان میں ایک اور انکشاف کیا ہے کہ جب یہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو لائن آف کنٹرول پہ بہت زیادہ انڈیا فائرنگ وغیرہ کرتا تھا، تو ادھر جی او سی جو 12 ڈپ تھے ان کو انہوں نے آرڈر کیا میجر جنرل محمد صفدر کو کہ آپ یہ ایک سرجیکل اسٹرائک کریں. تو وہ انہوں نے پوری زبردست جو ہے انڈیا کے علاقے میں جا کے ایک بڑی زبردست سرجیکل اسٹرائک کی، بے تحاشا ان کے فوجی مارے، ایمونیشن تباہ کیا اور واپس آ گئے. اب چلیے جو کچھ بھی تھا یہ، لیکن میرے خیال میں کچھ قومی سلامتی کے بھی کچھ ایشو ہوتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ہم ویسے کہتے رہتے ہیں، مطلب کوئی بات ہو نواز شریف نیشنل سیکیورٹی فلان ڈنگ، یہ بھی میرا خیال ہے نیشنل سیکیورٹی افیئر تھا کہ اگر وہ ہو بھی گئی ہے اگر، تو بھئی آپ چپ رہیں نا، خاموش رہیں. اتنا مطلب اس کو اوپن کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی؟ وہ جب ہم نے آج تک نہیں بتایا اتنے عرصے میں، کسی کی طرف سے سنا آپ نے کبھی کہ پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کیا؟ اور ہم اپنا اصول ہے ہمارا کہ ہم پہل نہیں کریں گے حملے میں. تو پھر بھی آپ اچھل اچھل کے کیوں مطلب یہ خام خواہ کا مطلب ایک تیر لے رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد یہاں ایک بڑی ایک سٹوری شروع ہوتی ہے بڑی دلچسپ قسم کی. جنرل صاحب نے چلیں سیاست میں حصہ نہیں لیا، اقتدار انہوں نے حوالے کر دیا، مطلب اچھی بات ہے، لیکن اقتدار کی خواہش ہے ان کے ہمیشہ دل میں رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی جب وہ الیکشن ہوئے، اور وہ ساری باتیں جو ہیں درمیان میں نصیر اللہ بابر کا انہوں نے بہت ذکر کیا کہ وہ ان کے بہت خلاف تھے اور وہ بی بی کے کان بھرتے رہتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو. بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایک کور کمانڈر کو ان کی جگہ آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ کور کمانڈر جو تھے وہ بی بی کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں ان کو نام لیے بغیر کہا کہ ریڈ لائن اس نے کراس کی تو پھر دیکھ لے گا. تو اس کے بعد وہ خیر نہیں ہوا. لیکن ان پہ الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ توڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اچھا اس کا جنرل صاحب جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے تو غلام اسحاق خان نے ایک پیپر دیا تھا جس میں پیپلز پارٹی کی مس گورننس اور کرپشن کا بہت زیادہ ذکر تھا، تو میں نے وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں رکھا اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو فارمیشن کمانڈرز نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں، وی مسٹ ناٹ انوالو ان دا پالیٹکس، اور انہیں کرنے دیں، اور انہیں کہیں جی آپ اپنے کچھ حالات بہتر بنائیں. تو ہم نے اسی طرح کیا بس. تو اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا. چلیے مان لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. تو غلام اسحاق خان نے وہ توڑ دی اسمبلی. اچھا اس کے بعد جو اب بات ہے یہ میں ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو بات ہے وہ جنرل صاحب کا نام ہماری پاکستانی سیاست میں بہت تواتر سے آتا ہے، بہت زور و شور سے آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ سن 1990 کے انتخابات میں انہوں نے آئی ایس آئی کے ذریعے سیاستدانوں اور کچھ اور لوگوں میں رقوم تقسیم کی اور اسلامی جمہوری اتحاد کی راہ ہموار کی کہ وہ اقتدار میں آ سکے. اب یہ ایسا الزام ہے جو میں نے یا کسی اور نے نہیں لگایا، یہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی جو کہ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تھے، انہوں نے بیان حلفی میں لکھ کے دیا ہوا ہے. اب اس سے کس طرح روگردانی ہو سکتی ہے؟ اچھا میں چونکہ وہ اس کیس میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، ایئر مارشل اصغر خان نے بیسیکلی یہ کیس کیا تھا اور سپریم کورٹ میں اس کی بہت ہیئرنگ ہوئی تھی. 2012 تک تو خیر کسی چیف جسٹس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کو پکڑتا. 2012 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کو لیا تھا اور انہوں نے بہت ہیئرنگز کی تھی. تو اس میں انہوں نے استدلال اختیار کیا تھا جنرل صاحب نے، جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم نویگ نے، کہ جی جب 73 کا آئین منظور ہوا تھا تو اس میں ایک شک تھی N75 جس کے تحت جب بھی الیکشن ہونے تھے تو آئی ایس آئی نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنی تھی. تو میں نے وہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی. استغفر اللہ یار، بندہ پوچھے کہ کسی کو 30 لاکھ 40 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دینا لاجسٹک سپورٹ میں آتا ہے؟ بھائی لاجسٹک سپورٹ میں تو آتا ہے کہ آپ نے تمبو لگا دیے، کناتے لگا دیں، گاڑیاں دے دیں، وہ جو انتخابی عملہ تھا اس کو مورے دے دیں، مطلب ان کو لائے آئے، یہ وہ لاجسٹک تو اسے کہتے ہیں جو میری ناقص عقل ہے، یا انگریزی سے اردو ترجمہ جسے کہتے ہیں ہم، انتظام و انصرام ہوتا ہے لاجسٹک. تو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو لاجسٹک کہتے ہیں. یہ رقوم تقسیم کرنا کب سے لاجسٹک میں آ گیا؟ اچھا چلیں ایک بات. دوسرا یہ لاجسٹک سپورٹ اور یہ ساری بات جو ہے یہ جنرل صاحب کے بقول انہوں نے سپریم کورٹ میں رکھا تھا. میرے ناقص علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں بہت اس کی رپورٹنگ پڑھتا رہا تھا، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اچھا پھر جنرل صاحب کہتے ہیں، اب جو مجھے یاد ہے وہ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے حکم دیا تھا، تو چونکہ وہ ان کے انڈر کمانڈ تھے اس لیے وہ ماننے میں انہیں کوئی وہ آر نہیں تھا یا ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. تو یہ تو انہوں نے باقاعدہ ایک آفیشیل سٹانس لیا تھا سپریم کورٹ میں. اس کتاب میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اس کتاب میں N75 کے ذکر سارا ان کا جواب گھوم رہا ہے. مطلب
تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے جنرل صاحب، مکمل جھوٹ بول رہے ہیں، مکمل، میں لفظ ذرا زور دے کے کہوں گا، کیونکہ انہوں نے بالکل وہ سب کچھ وہ اس میں اثر انداز ہوئے اور انہوں نے رقوم تقسیم کی اور وہ سب کچھ کیا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، انہوں نے تو سیاست میں نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی قرآن پاک کے سائے تلے، جو کہ ہر کیڈٹ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے تو وہ قرآن کے سائے تلے یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا، تو وہ تو انہوں نے حلف توڑا اور وہ رقمیں تقسیم کرتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو اور اس کے بعد جو ہے وہ تعویلیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی N75 کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر. اچھا ہاں، درمیان میں انہوں نے ایک اور بھی بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ جی DGISI تو میرے تابع ہی نہیں تھا، میرے انڈر کمانڈ ہی نہیں تھا. یار کیا باتیں کرتے ہیں جنرل صاحب، مطلب ابھی بھی فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو DGISI آرمی چیف کے انڈر ہے اور کس کے انڈر ہے؟ کیا وہ انڈیپینڈنٹ کوئی مطلب وہ چیئرمین ہے DGISI از ڈیفینیٹلی انڈر آرمی چیف. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یار؟ مطلب اساکر پاکستان سے کچھ ہمارا بھی تعلق رہا ہے اور بے شمار لوگ ہیں، آپ اس طرح دن دہاڑے بے وقوف تو نہیں بنا سکتے نا. یہ کیا کہ جی DGISI کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آرمی چیف کے ساتھ، حدی ہو گئی ہے یار. مطلب آپ کس لیول پہ چلے گئے ہیں؟ مطلب ہم اساکر پاکستان، اور ہمیں دکھ ہوا ہے یہ سب کچھ جان کے کہ آپ نے ایک کردار کی سربلندی کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپ نے سچائی جو ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور آپ تعویلوں پہ رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے جو بھی سب کچھ انہوں نے کہا. اچھا، کتاب کے آخر میں کوئی اور بھی کئی باتیں ہیں، مطلب وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ جن صاحب نے بہت بڑی باتیں کی ہیں، ان کے ذکر میں کیا جانا ہے، لیکن صرف ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے حیران کن طور پر ایران کے یہ بہت بڑے مداح ہیں. ایران عراق جنگ میں بھی انہوں نے بڑا ذکر کیا کہ ایران کے وہ تھے اور ایران جو ہے یہ اور وہ، آج بھی وہ ایران کا بڑا ذکر انہوں نے کیا ہے اور بڑے خوش ہو کے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایران نے اتنے وہ میزائل پھینکے تھے سعودی عرب پر جو البقیق کے مقام پہ جا کے وہ نشانے پہ لگے تھے، تو دیکھیں کتنی مطلب اب آپ آگے پھر خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی ان کی گہرائی اور گہرائی ہے پھر ان کی ذات میں. کرنل امام اور خالد خواجہ یہ ایک دو بہت بڑے کردار تھے جو کہ ISI کے افغان جہاد کے دوران جو ہے سرگرم عمل تھے. تو انہوں نے رچرڈ آرمٹیج، وہی وہ پتھر کے دور میں دھمکی والے جو ہیں، اب تو خیر بہت ہو گئے وہ، تو انہوں نے ایک دفعہ بقول ان کے جن صاحب کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے کال کی اور کہا جی میں تم سے مل کے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہو. تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، کرنل امام کو بھی بلا لایا. تو وہ کہتا ہے یار ہم طالبان سے بیسیکلی جو ہے نا وہ کوئی کرنا چاہتے ہیں ذرا بات چیت. تو میں نے کہا اچھا یار یہ امام ہے، یہ جانتا ہے بہت، اور یہ خالد. تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا جی آپ جا کے راہ ہموار کریں اور مذاکرات وغیرہ کریں اور یہ وہ. تو حقیقت حال تو یہ ہے کہ کرنل امیر امام اور میجر خالد خواجہ دونوں بے دھرتی سے قتل بھی ہوئے اور بیت اللہ مسعود کے ہاتھوں ہوئے. اس کی ویڈیو موجود ہے. تو کیا کہا جائے جن صاحب، آپ نے مروا دیا، دو بیٹے وطن کے آپ نے قربان کروا دیے، کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا پھر انہوں نے درمیان میں تو حیران رہ گیا یہ جملہ پڑھ کے کہ جی ہم نے بیت اللہ مسعود اور منصور اختر اور اس طرح کے 4-5 اور بڑے نام لے کے تو ان کو ہم نے قتل کروایا امریکیوں کے ہاتھوں. تو یہ تو بہت بڑا تو یار، مطلب بیت اللہ مسعود کو جیسے دہشت گرد، سفاک دہشت گرد جو کہ سروں کے ساتھ، انسانی سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا، اس کی آپ کو تعریف کر رہے ہیں، اس کی آپ فیور لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. عقل کو ہاتھ مارے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، میں بہت جونیئر ہوں ظاہر ہے، مطلب لیکن بہت شدید دکھ ہوا مجھے یہ جان کر کہ جن صاحب جو ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے تھے. اب جن صاحب نے جس طرح پہلے وہ روس کی شکست کا جو ہے وہ کریڈٹ لیا تھا، انہوں نے بوسنیا میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کا کریڈٹ بھی لیا ہے کہ جی ہم نے انہیں گرین ایرو ٹینک وہ میزائل دیے تھے. تو حضور گرین ایرو میزائل دیے تھے نا، آپ نے چلائے تو انہوں نے خود تھے یار. ادو کی ہے مطلب وہ آپ نے اپنی جیب سے دیے تھے یار، وہ کوئی ایک گورنمنٹ نے کہا اور یہ وہ سب کچھ چلے مطلب. اچھا لیکن اس کے بعد وہ ایک دم جو ہے وہ یہ کوئی بھی خیر میں نے دیکھا ریٹائرڈ بندہ جو ہے نا وہ اس بات کا سہارا ضرور لیتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو بھی کرتا ہے جس طرح بھی کرتا ہے آخر میں اسلام پہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے اسلام یہ سکھاتا ہے اور اسلام میں یہ ہوتا ہے. تو جناب صاحب ہمیں اسلام نہ سکھائیں اور جو مرضی کریں آپ، ٹھیک ہے آپ اپنی کامیابیاں اپنے تک رکھیں، آپ اسلام کو نہ لائیں درمیان میں. آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد فرینڈز نامی تنظیم بنائی، بورڈے سیمینار کرائے اور آپ نے بڑا فخر سے لکھا ہے کہ جرمن جو ہے سفارت خانہ اس نے بڑی مدد کی. اس فرینڈس نے کبھی عید میلاد النبی بھی کرایا؟ کبھی آپ نے کوئی ختم بھی کروایا؟ کبھی آپ نے کوئی نعتیہ مقابلہ بھی کروایا؟
آپ اسلام کے اتنے بڑے مطلب وہ ہیں، پیروکار ہیں، اسلام سے محبت کا اظہار آپ نے کیا کیا؟ تو یہ اسلام والی بات پلیز رہنے دیا کریں. یہ جتنے بندے کتاب لکھتے ہیں، یہ میں نے دیکھا لا معاہلہ آخر میں اپنے آپ کو اسلام کا سچا سپاہی اور مسلم اور اسلام اور مسلمان. رہنے دیجیے. ہم جانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کوئی شخص اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کا ظاہر و باطن سب کے سامنے آشکارا نہیں ہو جائے گا. تو جنرل صاحب کے قریب جو لوگ ہوتے ہوں گے، رہے ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے ان کے ظاہر و باطن سے آشکارا ہوں گے ہی. اس کتاب کے ذریعے اقتدار کی مجبوریاں جو ہے وہ آپ کی ذاتی مجبوریاں تھیں بنیادی طور پر، وہ ہمیں آشکارا ہو گئی ہیں. تو ناظرین کرام، یہ تھا اس کتاب کا مختصر سا احوال. کچھ اسٹریٹجک، کچھ ٹیکٹیکل، کوئی اور اس میں بے شمار پولیٹیکل ہماری ہسٹری کے بہت اسباق ہیں، ہماری نیشنل ہسٹری کے بہت زیادہ اس میں چیزیں ہیں. تو پڑھیے آپ اور اس سے سبق حاصل کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.